अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। आज हफ्ते का दिन है और उम्मीद करते हैं कि आज के जो दिन है बहुत अच्छे से गुजार पाएं। आज भी हम शो का आगाज़ टॉप स्टोरीज के साथ करेंगे, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। हमारा आज का जो सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी रिगार्डिंग सऊदी वली अहद साहब बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। आपने कहा जी कि सऊदी वली अहद शहजादा हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसीज़ हैं मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मशअल राह हैं, जो कि डेफिनेटली हम देखते हैं कि जिस तरह सऊदी अरेबिया में हम देखते हैं कि जो एक डेवलपमेंट और एक नई किस्म की जो जिद्दत आई है, यकीनन वो सारा जो सहरा है वो क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब को जाता है। यकीनन साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा जी कारोबार दोस्त तजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। बरामद करने वाले करिंदगान हैं उनकी जो मुसद्दिका ड्यूटीज़ ड्रॉबैक्स हैं उन्हें फौरी अदा किया जाए। यकीनन ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट और साथ साथ जो सफारत खानों में जो ख़राब कारकर्दगी करने वाले अफसर हैं उन्हें हटा दिया जाए और साथ साथ जो मुल्की तरक्की में निजी शोबे और सनतकार जो उनका किरदार है वो इंतहाई अहम है। इन तमाम तर बातों का इजहार प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज़ हैं यकीनन अब हम देख रहे हैं कि जो एक मुस्तहकम पाकिस्तान हमें दिखाई देने लगा है, चाहे वो ख़जाना का फ्रंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का फ्रंट हो, जिस तरह बायलैटरल टाइज़ की बात की जा रही है, जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान लाया जा रहा है, तो यकीनन ये तमाम तो इंडिकेटर्स इस बात का सबूत हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि जो पाकिस्तान के आने वाले चंद साल हैं बहुत खुशहाल और इंशाल्लाह डेफिनेटली एक बूमिंग इकॉनमी बन के सामने आएगा। हमारे साथ आज का मुअज़्ज़िज़ पैनल मौजूद है, मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मियाँ तारिक जावेद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं शमा मुंशी, जर्नलिस्ट हैं। शमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके साथ मौजूद हैं फरहान रिजवी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। फरहान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं आप लोगों की तरफ आऊँगा, मैं मियाँ साहब से ज़रा स्टार्ट ले लूँ। मियाँ साहब, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं ये तो कोई दो राय नहीं है, हम खुद भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है कि जिस तरह सऊदी अरेबिया के अंदर भी ख़ास तौर पे एक जिद्दत, एक टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन और फिर जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो दूसरे मुल्कों में भी शुरुआत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हुए हैं यकीनन मशअल राह हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया उमर। मसला ये है कि हमें कुछ तो करना होगा ना, लेकिन जो अब सऊदी जो तब्दीली आई है, सऊदीया में आई है, उसको अगर इस नज़र में देखा जाए कि पाकिस्तान में भी एक तब्दीली आई थी, उसके बाद अब बहुत बुरे हालात हुए लेकिन अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अगर वो सऊदीया वाला फार्मूला या उसको अपनाना है तो फिर डेफिनेटली उसमें हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें उन्होंने करप्शन को भी रोका, उन्होंने चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो चंद मखसूस लोगों के पास पैसा जमा हो गया था उसको भी उन्होंने रोका। तो उसके बाद जो असल काम हुआ कि वो वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गई, वहाँ पे हर सेक्टर जो है, इवन उन्होंने जो रिलीजियस जो उनकी थी सऊदीया में जो हर मुस्लिम का जाना होता है उसको भी उन्होंने एक पैटर्नाइज कर दिया है कि अब हर चीज़ आपको उम्रे पे भी के लिए भी जाना है, इवन मस्जिद नबवी में जाने के लिए भी आपको ऑनलाइन जब तक आप डिजिटल कर दिया। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के साथ साथ उनको हमें जो है जो असल काम करना है कि उनको उसको फॉलो करने के लिए अपने मुल्क में जो चीज़ें करने की है वो सबसे पहले तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आती है या वो इंडिविजुअल भी आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसको ठीक करना पड़ेगा। और फिर इसी तरह बल्कि मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पे हो सकता है कुछ लोग इस पे मेरे साथ मुझ पे एतराज़ भी करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज गवर्नमेंट को एक चाहिए कि अभी एक ऐसा कानून ज़रूर बना लें कि जिसमें करप्शन पे जो भी बंदा हो उसको कर दें। सही, ये हम जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक चीज़ नहीं होगा। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए जो हमारे बाबू हैं ये इस तरह का काम करेंगे, जो बाहर से इन्वेस्टर आएंगे वो भाग जाएगा। लेकिन उस इन्वेस्टर को मुल्क में रखने के लिए आपको इस तरह की पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी, फिर भले आप सऊदीया को फॉलो करें या आप वो जो आपके मुल्क में कानून मौजूद हैं उन पर फॉलो करते हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवा दें, डेफिनेटली इसमें बहुत चीज़ें बेहतरी आएगी। लेकिन फिर हमें एक दफ़ा फिर ये सोचना होगा कि हमने मुल्क को ठीक करना है तो हमें पॉलिसियों की तरफ जाना होगा, अच्छी पॉलिसीज बनानी होगी। भले आप सऊदीया को फॉलो करते उस तरह की पॉलिसी बना लें, लेकिन जो भी पॉलिसी बनाए वो इस मुल्क की मुफाद के लिए हो, मुल्क के अवाम के लिए मुफाद के लिए हो, ना कि ये ना हो कि हम जिस तरह हमारे हम जो बिजली बनाने वाले इदारे हैं वो जिस तरह आवाम का खून चूस रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें को ख़त्म करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो पॉलिसी सऊदीज़ की मैंने हम पहले भी बात की
کہ یہ پالیسیز کو اس کو اگر ہم فالو کریں گے, اس کو دیکھیں گے, تو ہمیں سعودی جس طرح وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, تو پاکستان میں بھی پھر پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود شروع ہو جائے گی. اور کوئی زیادہ اگر ہم کہتے ہیں نا برا وقت چل رہا ہے یا سخت چل رہا ہے, تو ہم آنے والے دنوں میں ہماری یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کی مثال یہ ہے کہ جو 8,000 روپے من آٹا تھا وہ 4,500 روپے آ گیا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن لوگوں نے مہنگائی کی ہوئی تھی ان کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, جو کمشنرز ہیں, یہ جو آفیسز میں بیٹھ کے صرف اپنی کمائی کرنے کے علاوہ بیٹھے کوئی کام نہیں کرتے. یہ عوام کے لیے اگر باہر نکلیں گے, یہ جو لوگ ذخیرہ اندوز ہیں, جو لوٹ مار کرنے والے ہیں, ان کے خلاف کاروائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا شمع, میں اگر آپ کی طرف آؤں تو جس طرح ہم بات کرتے ہیں اگر بائیلیٹرل ٹائز کی, کیونکہ ظاہر ہے جب مسلم ورلڈ کی بات ہوتی ہے, انفیکٹ پوری دنیا کی بات ہوتی ہے, تو دو بڑی سین وائسز پاکستان اینڈ سعودی عربیہ. دوستی مثالی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب مشکل وقت آتا ہے سعودی سپورٹ ہمیں ہر لحاظ سے, چاہے وہ فائنینشیل فرنٹس ہوں, چاہے وہ کسی اور مد میں ہو, چاہے گلوبل سینیریو میں کہیں مذاکرات کی مد میں ہو, تو ہمیشہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب پالیسیز کی جہاں تک بات آتی ہے, ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان صاحب کی یقیناً پرائم منسٹر صاحب نے انڈورس کیا کہ ایک مشعل راہ ہے تمام تر سیاسی لیڈران کے لیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے ان دا ویک آف پاکستان سعودی عربیہ فرینڈشپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں شہباز شریف کا جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کل پاکستان سعودیہ کے حوالے سے, وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان سعودی ریلیشن جو کہ پچھلے دور میں ایک سیٹ بیک بڑا شدید لگا تھا, جو بہت افسوسناک ہمیں جو ہے پہلو ہے اس کا, تو وہ میرے خیال میں پاکستان سعودی جو تعلقات ہیں ریوائیو بیک ہونے جا رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے سعودی فارن منسٹر کا پاکستان کو وزٹ کرنا, پھر اتنا ہیوج انویسٹمنٹ پاکستان میں ظاہر کرنا کہ وہ کریں گے, اپنے ارادہ ظاہر کرنا اور پاکستان کے جو ہے بینک میں جو ہے ایک ہیوج انویسٹمنٹ جو ہے ڈپازٹ کرنا. تو یہ سب چیزیں جو ہے بہتری کی طرف کہ بائیلیٹرل ریلیشنز پاکستان اور سعودی کے بیچ میں ماشاءاللہ بہتر سے بہترین ہو رہے, اور یہ اس چیز کا بھی کمازی ہے کہ پاکستان کے اکنامک حالات جو کہ کافی جو ہے مشکلات کا سے دوچار تھا پچھلے دور میں, پچھلے 4 سال میں, تو اب یہ چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہیں. خاص طور پہ ہمارے موجودہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اور میاں شہباز شریف کی مشترکہ کاوشوں سے جو ایک جو بنا ہے انویسٹمنٹ سینٹر, اس سے فیسیلیٹیشن سینٹر, تو اس کے بعد جس طرح سے پاکستان میں بیرون ممالک سے جس طرح انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کریے کہ اب پاکستان مزید فلرش کرے گا, اکنامکلی جو ہے وہ اور زیادہ اسٹیبل ہوگا. اور پلس یہ کہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی جب ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے. ماڈرنائزیشن ناٹ ان دیٹ سینس جو ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں, لیکن آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ اکنامک فرنٹ پہ پلس آئی ٹی کی فیلڈ میں سعودی عرب نے بہت جلدی ریئلائز کیا کہ یہ دنیا گلوبلائزڈ بلیچ ہو چکی ہے, گلوبل ورلڈ میں چینج ہو چکی ہے, اور انہوں نے اپنے نوجوانوں کو اپنے ملک میں جس طرح سے آئی ٹی کے سسٹم کو امپلیمنٹ کیا ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے. اور چونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور میں بھی جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے پاور میں آتی رہی ہے, یہ نوجوانوں میں جو ہے لیپ ٹاپ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 1-2 جو ماہ ہیں وہ بہت اہم ہیں, جس میں مزید انشاءاللہ پاکستان میں ترقی کی طرف ماشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ گامزن ہوگا. اور اس میں سعودی عرب اور چائنا اور یو اے بہت بڑے کردار, لیکن جو سب سے بڑے جو بہت بڑے کردار ہیں جس کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے وہ جو ہے سعودی عرب اور چائنا ہے, اور ان کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے, اور وہ چیزیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت مثبت اور بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں, اور پاکستانیوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ پر امید رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک, ڈیفینیٹلی پوائنٹ ویل ٹیکن. فرحان, اکنامک فرنٹس کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم اسٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیے, تو سعودی عربیہ از دا فرسٹ وائس کہ چاہے وہ فائنینشیل فرنٹس ہوں, اکنامک فرنٹس ہوں, ہمیں بہت بڑی ایک سپورٹ حاصل رہتی ہے. ہمارے ایسے خوبصورت دوست ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں
کہ جن کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں, جس محاذ پہ بھی دیکھتے ہیں, ہمیں وہاں سے ایک پازیٹیو رسپانس اور بڑا زبردست رسپانس ملتا ہے. اکنامک فرنٹس کی اگر بات کی جائے ود دا ہیلپ آف سعودی عربیہ, اب چونکہ انویسٹمنٹس کی بات بھی ہو رہی ہے, ایس آئی ایف سی کے تھرو ریکوڈیک کے منصوبے ہیں, ان کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے, خواہش کا اظہار کیا گیا ہے, ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کی طرف کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آنے والے جو 1-2 سال ہیں اکنامک اسٹیبلٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں یار, اگر ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں تو پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز کافی زیادہ ڈپلیٹ ہو گئے تھے اور چیزیں تھیں. مگر اگر آپ پچھلے 1-1.5 سال سے جو ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہیں, ایس آئی ایف سی کا فارم ہوا ہے اور دوسری چیزیں ہیں, ہم نے یہی نمبر کو اسٹیبل بھی دیکھا ہے کہ ہم 9 بلین پہ آ کے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم 3 بلین پہ ڈراپ کر گئے, ہمارا ریزرو جو ہے وہ ایسا آ گیا, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, شاید انٹرنیشنل آئل پرائزز کا بھی ہوگا. مگر اگر ہم اسی کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو ساتھ میں انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ سائیکل کو بھی دیکھیں تو یہ ریورسل کی طرف جا رہی ہے. سو ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے انٹرسٹ ریٹ کا اور انفلیشن کا. جلد یا بدیر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ کٹ کی طرف جاتی ہے اسٹیٹ بینک جب بھی اسٹارٹ لیتا ہے, تو دیٹ وڈ بی بگیسٹ ٹرن اراؤنڈ جس میں سسٹم میں لیکوڈیٹی ہم چیزیں دیکھنا شروع ہو گئے, اکنامک ریوائول شروع ہو گیا. یعنی اگر ہم بات کریں اپنی ان تمام ٹرینڈس کی جو ہم پچھلے ادوار میں دیکھتے ہیں, اس ادوار میں بہت ڈفرینس ہے. ناؤ وی آر امپلیمنٹنگ تھنگس, اور ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ ہمیں ایٹ اینی کاسٹ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اینڈ ہمارے لیے ریفارمز بھی پیدا کر رہے ہیں. سو چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اپیرنٹلی لگتا ہے کہ یہ جو اکنامک ریورسل سائیکل ہے یہ اگلے 2-3 سال نہیں, اگر یہ ریفارمز مینٹین رہے تو اگلے 5-10 سال بھی آپ ان ریفارمز پہ پاکستان کو فلرش کرتا دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, میں چونکہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں, میں آپ کی طرف آؤں گا. میں میاں صاحب, میں آپ کو رانا صاحب کہہ دیتا ہوں, بڑی معذرت, وہ میں نے آپ سے کل شاید اس بات کا اظہار بھی کیا تھا. اچھا, مہنگائی 1.39% کم, 13 اشیاء جو اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, ایسا کہنا ہے ادارہ شماریات کا. اچھا, ہم کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ جو انفلیٹری ریٹ تھا وہ 30 بھی کراس کر چکا تھا, 30% سے اوپر جا چکی تھی. ٹوڈے وی اسٹینڈ سم وٹ بٹوین, ہم 20 کے آس پاس ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس نہج سے ہم نکلے 2018 کے بعد ہم نے دیکھا, اور پھر آج کا ہم دور دیکھ رہے ہیں جس میں 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی کاؤنٹ کرتی ہے, پھر کولیشن گورنمنٹ جو آج موجود ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, بہت بڑی یہ انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ شاید جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی یا یہ والی گورنمنٹ جو بنی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور بڑھ جائیں گے, بہت ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں. اس کی وجہ سے اب ایک چیز مسئلہ پتہ ہے کہ گورنمنٹ کو 2 چیزیں کرنے والی ہیں نا, وہ یہ انڈیکیٹرز اپنی جگہ پر بہت اچھے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مافیاز بیٹھی ہیں نا, اس مافیا کو کنٹرول کرنا پڑے گا. دیکھیں, آپ کو آٹا جو ہے وہ اس وقت بہت سستا ہو گیا. میں نے پہلے بھی بات کی کہ تقریباً کوئی 1800 سے 2000 روپے کا تھا 10 کلو, جو اب اس پہ آ کے 1200 پہ آ گیا ہے. بالکل ایسے. اچھا, 12 پہ 1100 پہ اس پہ چل رہا ہے. جو چکی کا جو ویسے ہے وہ تقریباً 800-900 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے, 10 کلو کا جو آٹا تھیلی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو درمیان میں مافیا ہیں, جو منافع خوری کی طرف یا ذخیرہ اندوزی ان کی طرف کرنا روکنا پڑے گا. دوسری بات یہ سبزیاں ہیں, فروٹ ہے, اس میں جو مڈل مین ہے اس کا جو کنٹرول ہے اس کو جب تک کم نہیں کریں گے. اب سب سے بڑی بات کراچی جیسے شہر میں باقی چیزیں جو کم ہو رہی ہیں, جس کی پرائس کم ہو رہی ہیں, تو اس میں وہ مافیا جو بیٹھی ہوئی تھی دودھ کی فروشوں کی, انہوں نے کیا کیا کہ اچانک ہی 20 روپے سے 40 روپے پر کے جی پہ وہ لیٹر پہ بڑھا دیے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی آپ کو کہ جو لوگ درمیان میں گورنمنٹ کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی ہو رہی ہوتی ہے. کہ دیکھیں, یہ گورنمنٹ اتنا کام کر رہی ہے, اتنا بڑا کام کرنے کے بعد وہ پرائس کو کم کر رہی ہے. اس کی ایک مثال اور یہ ہے کہ جو آپ کے جتنے بھی بیکری آئٹمز ہیں اس پہ جب کبھی ڈالر کے پرائس کی سائد وہ بڑھاتے تھے, کبھی وہ کہتے جی جو آٹا مہنگا ہو رہا ہے, لیکن اب ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے اور جو آٹے کی اور میدے کی جو چیزیں ہیں پرائس ہے اس کی بھی کمی, بہت زیادہ کمی آ گئی. لیکن اس کے بعد انہوں نے بیکری آئٹم میں قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی. تو اس پہ بھی گورنمنٹ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو عام آدمی کے لیے روزمرہ کی ضروریات اشیاء ہے ان پر جو ہے فوری طور پر کارروائی کر کے اس طرح یہ کرے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن ایک چیز میں جو ہم بات کر رہے تھے پہلے,
سعودیہ کی بات کریں تو اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پرائم منسٹر کے 2 جو وزٹ ہیں نا وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. جی بالکل. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے انہوں نے جو حلف اٹھانے کے بعد رمضان کے آخری عشرے میں کیا, اس میں جو معاہدے ہوئے, اور اس کے بعد ابھی جو ورلڈ اکنامک فورم میں ان کو انوائٹ کیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو یہ ورلڈ اکنامک فورم میں جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان پر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھی سعودی وزٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو اس سے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جسے کہتے ہیں نا معیشت کو بہت بڑا ایک سہارا ملا ہے, جس سے میرا خیال ہے جس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری سٹاک کا جو کل کا تھا وہ 73,000 سم تھنگ پہ اوپر چلا گیا, ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا مائلسٹون ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ایک تبدیلی اور کامیاب پازیٹیو تبدیلی ہے, جس کو میرا خیال ہے جو وہ تبدیلی کا نعرہ جو ہوتا تھا اس کو ختم کر کے اب یہ والی تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے, حقیقی تبدیلی اب دکھائی دینے لگی ہے. صحیح. اچھا شمع میں آپ کی طرف آؤں تو یقیناً جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ٹائم ہم نے دیکھا 2018 کے بعد خاص طور پہ کہ ہم رات کو سوتے تھے صبح اٹھتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا جی کہ ڈالر کی جو انفلیشن ہے یا ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ہائیک کر چکا ہے, 12 روپے 15 روپے 20 روپے, روکی نہیں جا رہی تھی بالکل بھی, ڈالر کی جو اڑان تھی وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی. اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ دیکھتے تھے ہم کہ کبھی فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں, کبھی انفلیشن جو ہے وہ 30 کراس کر جاتی ہے, 30% کو کراس کر جاتی ہے. اب جو انڈیکیٹر جس طرح ابھی میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پازیٹیو انڈیکیٹرز تو ایک طرف ہیں لیکن جو کام ہے آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں عمیر, سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ پچھلی گورنمنٹ میں رات کے وقت کوئی قیمت ہوتی تھی, صبح کے وقت نہیں ہوتا تھا, تو مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. جب 2014 کی میں بات کروں گی یا 2013 کی بات کروں گی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کا 1 یونٹ 8 روپے تھا, جس پہ جو ہے آپ نے سیاسی پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس سے منسلک جو سیاسی جماعتیں 126 دن کا دھرنا دیا اسلام آباد کے ڈی چوک سینسیٹیو ایریا میں, ریڈ زون کے علاقے میں, اور انہوں نے وہاں اس وقت کے لیڈر, ان کے پی ٹی آئی کے لیڈر نے جو ہے اس کو بجلی کے جو ہے بل کو پھاڑا اور کہا کہ ہم سول نافرمانی کریں گے اور ہم جو ہے آئی ایم ایف کو نہیں مانتے, ہم جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اتنی جو ہے کہ مہنگائی کو برداشت کریں گے. لیکن آپ المیہ دیکھیے, جب پریویس گورنمنٹ اقتدار میں آتی ہے تو وہ سب سے پہلے آ کے جو ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتی ہے. اور آپ کو اور عوام کی جو ہے یاد دہانی کے لیے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ پاکستان نے 2015 میں اور 2015 سے 16 کے درمیان آئی ایم ایف کو خیرباد کر دیا تھا, اور اس کے بعد پاکستان سیلف ریلائنس کی طرف چل پڑا تھا. الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت 2014 15 16 میں پاکستان کی اکانومی 5.86 تھی, اور 2017 میں وی ور 6.6 ایسا ورلڈ بینک کہتا ہے. جی ورلڈ بینک کہتا ہے ایگزیکٹلی. تو جو اس وقت جو ہے جس وقت گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا کانسپریسیز کے تھرو, یعنی کہ پاناما کا کیس ڈالا گیا اور دین جو ہے اقامہ پہ جو ہے فیصلہ صادر کیا جاتا ہے, جو بھی کانسپریسی تھی وٹ ایور, لیکن اس سے جو ہے ملک کی نہ صرف اکانومی کو بہت بڑا سیٹ بیک ملا کہ جب پریویس گورنمنٹ آئی تو وہ اتنے وہ نالائق اور نااہل تھے کہ ان سے چیزیں ہی کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی, اور جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اور افسوس کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے وہ ہمارے جو ہے تمام دوست ممالک کو جو ہے وہ دیتے ہیں, ان سے تعلقات خراب کرتے ہیں. چائنا کے آفیشیل سیکریٹ ڈاکیومنٹ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ تھوڑی سپیڈ سی پیک کی بھی سلو ہوئی اور وہ سی پیک بالکل ہالٹ ہو جاتا ہے, سبوٹیج ہو جاتا ہے اور وہ سارا چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کا وہ عالم ہوتا ہے کہ جو وہ ڈالر جو پاکستان میں 62 روپیز پہ مل رہا تھا وہ 200 سم تھنگ پہ روز پر روز بڑھتا جا رہا ہے. پیٹرول کی قیمتوں کا کوئی حال نہیں, بجلی کی وہ قیمت جو ہم 8 روپے لیتے تھے یونٹ, جس کے لیے ڈی چوک میں ناچ گانا ہوتا ہے, وہ جو ہے بجلی کا یونٹ آپ کا 86 روپیز ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان عوام کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تھیں, مشکل تھیں. مجھے یاد ہے, آپ کو یاد ہے کہ ہم جو 5 کلو کا ایک آٹا 250 روپے میں خریدتے تھے وہ 800 سم تھنگ میں پہنچا. تو عوام کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ پریویس وزیر اعظم صاحب جو ہے ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ میری تنخواہ 2.5 لاکھ ہے, اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا, جبکہ وہ بیگم صاحبہ اور وہ تھیں
اور خود وہ موجود تھے, ان کے گھر میں کوئی اور افراد تو نہیں تھے. جی, اور پنجاب کی ان کرپشن کے- بھی ہمارے سامنے ہے. جی, جی, اور صحیح. 8 لاکھ ان کی تنخواہ کر دی جاتی ہے ان کی ڈیمانڈ پر. جی. لیکن جب ایک اینکر پرسن ان سے ایک نجی چینل میں پوچھتی ہے کہ آپ اپنے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ, میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا, تو ان لوگوں کا جو کہ ایک عام مزدور جس کی 10,000 تنخواہ ہے, وہ کیا کرے؟ کیا وہ خودکشی کرے؟ تو پرائم منسٹر یوں کر کے کہتے میں کیا کروں. صحیح. تو جب آپ یہ بے حسی کا یہ عالم تھا, اب الحمدللہ چیزیں کنٹرول ہیں, بیک ٹو دا ٹریک ہے. اور جس طرح سے اسپیشل انویسٹمنٹ سینٹر جو ہے قائم ہوا ہے, تو اس سے چیزیں بہت بہتری کی طرف ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں چونکہ ہم اکنامک فرنٹس کی بھی بات کرنا چاہتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اب تو بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں اشیاء جو خوردنوش ہیں ان میں کمی ہو جانا, پیٹرول کی مد میں ریلیف مل جانا, جو چونکہ ہم وی آر ان دا پیکٹ ود IMF, اور ڈیفینیٹلی بڑا مشکل ہوتا ہے اس صورتحال میں کہ اس طرح کی ریفارمز لینا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, وی آر موونگ ٹورڈز اندر پیکٹ ود IMF, ایک بڑی خوشائند قسم کا ماحول جو ہے وہ ہے اس وقت پاکستان کی جو ریزروز ہے, جس طرح آپ نے مینشن کیا, وہ بھی آگے جا رہے ہیں. آنے والا جو ایک سال ہے, جو نیکسٹ ایئر ہے, آپ کو کیا لگتا ہے جو اب بجٹ بھی آنے والا ہے, کس طرح کا امپیکٹ ہونا چاہیے, کس طرح کی جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں انہیں آگے کس طرح لے کے جایا جا سکتا ہے, چونکہ حکومت تو بہت سر توڑ کوشش کر رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم IMF کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں, اس میں انہوں نے بہت کلیئرلی کہا تھا کہ وی آر میٹنگ دا کمپلائنس اینڈ اسٹف. ہم نے سبسڈی کلچر ختم کیا ہے, ہم نے بہت ساری وہ ریفارمس کی ہیں جو شاید لانگ ٹرم کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوں گی. مجھے لگتا ہے اپیرنٹلی کہ اگلا IMF کا جو پروگرام ہے وہ بھی ہم سکسیزفلی انڈکٹ کر لیں گے. ریزن یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹیکس ریفارمس کہی ہیں, جو پیٹرول پرائزز کی پاس آن سبسڈیز کلچر ختم کیا ہے, تو اپیرنٹلی لگتا ہے. اور جس طرح کی انفلیشن سائیکل ہم دیکھ رہے ہیں بیس ایئر امپیکٹ کی وجہ سے, آج انفلیشن کا نمبر جو اگلا ہماری ریسرچ کے مطابق لگتا ہے کہ ہم 15 یا 15 کا نمبر جو ہے وہ 15% کا نمبر دیکھ لیں گے, تو ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا انفلیشن میں لاسٹ ایئر کی کمپیریٹیولی. اٹس 100% ڈکلائن ہے. آپ 32 اور 33 کا نمبر بھی دیکھتے تھے, آج 15% کا نمبر دیکھیں گے. سو مہنگائی کی چیزیں اپیرنٹلی اگر اس کی بات کریں تو یس, وہ کچھ حد تک جو ہے وہ آپ نے اپنی امپورٹ بھی کرٹیل کی ہیں, تاکہ آپ کے جو لگژری امپورٹس تھیں اس کو بھی کرٹیل کیا ہے, سبسڈی کلچر کو بھی ختم کیا ہے. تو اپیرنٹلی لگتا ہے وی آر کرنٹلی آن ٹریک. جو جون کے بجٹ میں لگتا ہے اس میں کچھ نئے ٹیکس ریفارمز ہونے چاہیے ادر دین دا سیلری کلاس, جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا سکیں کسی طرح بھی. یہ 4-5-6 ملین لوگ جو صرف ٹیکس دے رہے ہیں وہ 40, 50, 100 اور 200 ملین تک چلے جائیں. سو وہ ٹیکس نیٹ بڑھانا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے شاید بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ ٹیکس کلیکشن کی مد میں ہم وہ ریونیو جنریٹ کر سکیں جو شاید کبھی وہ نمبر ہم نے نہ دیکھا ہو. وہ ایک شاید ہم دیکھیں گے کہ ہارش میجرز لیے جائیں گے, بیکاز ہم 30 جون کے بعد دوبارہ ایک نئے IMF پروگرام کی طرف جا رہے ہوں گے اور اس کے ڈائلاگ شروع ہوں گے. IMF کا نیا وفد آ رہا ہے, سو دے ہیو دیئر کمپلائنس. سو اس مرتبہ انہوں نے جو ریفارمز امپلیمنٹیشنز کرائی ہیں وہ ایز اٹ از ہم نے منوان امپلیمنٹ بھی کر دی ہیں, جس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہے. ہم نے آئل پرائزز پہ سبسڈی نہیں دیکھی, جو کہ ختم ہونی چاہیے تھی, بہت ضروری تھا. یعنی ہم 70 سال سے سبسڈیز کے مد میں اپنے ریزروس کے پیسے برن کرتے رہے ہیں. ناؤ اٹس رائٹ ٹائم کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں آگے کس طرح کی سچویشن میں لے کے چلنا ہے. سو جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ فار دا لانگ ٹرم دے آر ریئلی گڈ. کارپوریٹ ارننگ ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں, تو انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہیں کہ ظاہر ہے لیکوڈیٹی اویل کرنا یا لیوریج پہ کام کرنا بہت کافی مشکل ہوتا ہے. بٹ ظاہراً لانگ ٹرم کے لیے یہ ریورسل سائیکل شروع ہو جائے گا آپ کا, آج نہیں ہوگا, 3 مہینے بعد ہو جائے گا. بٹ ڈیفینیٹلی اٹ شوڈ بی ہیپننگ. سو اگر آئل پرائسز مینٹین نہیں تو آئی تھنک یہ اکنامک نمبرز ہم نے نہیں دیکھے ہوں گے جس طرح کی گروتھ نظر آئی آگے. زبردست, بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا میاں صاحب, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری, بڑی امپورٹنٹ کے حامل ابھی فرحان صاحب نے ذکر کیا کہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے یا جو گرے اکانومی ہے اسے ڈاکیومنٹ کرنا, ٹیکسیشن کی طرف لانا, اس پہ FBR نے بڑے ڈراسٹک کچھ اسٹیپس لیے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت مشکل صورتحال بھی پیدا ہو گئی تھی بٹوین 2 انسٹیٹیوشنز. PTA کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ اپنی طور سے سوچ رہے تھے کہ جو صارفین کی سمز اسے بلاک نہ کر دیا جائے. اب دوبارہ مذاکرات ہوئے ہیں, پلان یہ طے ہوا ہے جی کہ روزانہ 5000 نان فائلرز کی سم جو ہیں وہ بلاک ہوں گی. ٹیکس لگانے کا جو پلان ہے اسے بھی تیار کر لیا گیا ہے. جو ٹیکسیشن کا نظام ہے ہمارے یہاں, ہم آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو سوشل رسپانسبلٹی ہے یعنی عوام کی,
ہم اس سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تو حکومت کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ اب ایک عام پاکستانی جو ہے وہ جب کچھ بھی خریدنے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ٹیکس دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں جو درمیان میں جو فقدان ہے نا بنیادی طور پر کہ وہ ٹیکسز کی جو مد میں پیسے جمع ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ تک نہیں جاتے. ہمیں وہ یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو ایک تو یہ کہ یار دکاندار سے آپ بل لینا شروع کر دیں, بل کا پتہ چلے گا تاکہ گورنمنٹ تک اور درمیان میں جو لوگ ٹیکسز کھا رہے ہیں جو اصل نقصان کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک فرحان صاحب نے کہا نا کہ یہ اس وقت ہمیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہتر ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایسی پالیسیاں بنانی پڑیں گی جو کہ اس ملک کو آگے لے کے چل سکتی ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ ڈنگ ٹپاؤ والی وہ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ والا کام تو ہو جائے باقی بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں, ہمیں اب وہ والی دیکھیں اس وقت پالیسی ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے کہ عام آدمی کے لیے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آگے بجلی کے بلوں کا ہے, ٹھیک ہے. وہ عام آدمی کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں, وہ بل کہاں سے دے گا؟ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جو فوری طور پہ چاہیے وہ لوگوں کو, عام آدمی کو یہ ریلیف دے کہ سولر کا اس کی طرف جو ہے اسے سبسڈائز کر دے, یا اس کی جو پرائس ویسے ہی بہت کم ہو گئی ہے تو اس کو لوگوں کو ایسے لونز دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنے گھر میں وہ کر سکے, ٹھیک ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اسی طرح جو کمپنیز ہیں جو اپنی بل نہیں دے سکتے, وہ اس کی وجہ کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس کی بجائے چونکہ بجلی اگر سستی ہوگی تو ڈیفینیٹلی کارخانہ چلے گا, وہاں پہ 4 مزدور کام کریں گے تو لوگوں کے گھر بھی چلیں گے. تو اس لیے جو سولر کی طرف جب کمپنیاں جا رہی ہیں تو ان کو تھریٹ کرنے کی بجائے نا ان سے بہتر ہے کہ ان کو کرنے دیا جائے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ سستی بجلی بنائیں گے تو اس سے وہ ان کی چیزیں پروڈکٹ جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس سے یہ ہوگا ہماری جو ہے ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور سولر پہ خود بھی تو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, ہم یہاں بھی بنا لیں تو آئی تھنک کاسٹ بڑی اچھا وہ بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ ایک اور چیز جو کرنے والی ہے, جو اصل فوکس ہونا چاہیے وہ ہماری پالیسیز پر ہے. دیکھیں پالیسیز عوام دوست ہوں گی تو ڈیفینیٹلی عوام بھی اس پہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, وہ ٹیکس بھی دینا شروع کر دیں گے. لیکن جب ان کو اس ٹیکس دینے کے باوجود ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی پھر بہت سارے مسائل ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے جو گورنمنٹ اس وقت انیشیٹو لے چکی ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پازیٹیو بھی ہے, اور یہ پازیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو بھی یہ چونکہ پچھلے کوئی 5 سالوں میں 6 سالوں کے 2018 کے بعد کا جو دور ہے اس میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی ہم نے ماضی میں کیا ہوا, جن لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا کہ گدھا گاڑی چلانے نہ آتی ان کو آپ نے جہاز کا پائلٹ بنا دیا ہو تو وہ بڑا ہی غرق کریں گے نا چیزوں کا. تو اب چیزوں کو بہتری کی طرف جانے کے لیے ہمیں پالیسیز کو میرا خیال ہے امپلیمنٹیشن آف پالیسیز شمع اگر بات کی جائے, کیونکہ ظاہر ہے حکومت کی تو سر توڑ کوشش ہے کہ کسی طرح ریلیف دیا جائے, کوشش بھی کی جا رہی ہے, دیا بھی جا رہا ہے انفیکٹ, لیکن جب بات آتی ہے پالیسیز امپلیمنٹ کرنی, آپ کو نہیں لگتا سوشل رسپانسبلٹی بڑی ضروری ہے؟ یہاں ہم تمام تر جو فیک کیمپین چلا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بیش تو بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا گورنمنٹ, ادروائز بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے اس پورے سیناریو میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں سوشل میڈیا, آپ نے ابھی جو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے تو اس کے لیے پالیسیز کا تسلسل ہونا بہت ضروری ہے. ہماری جو ہے ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے 3 سال 4 سال 5 سال کا بامشکل تمام ہی جو ہے اپنا ٹینور پورا کرتی ہے, اور اس کے بعد جو آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی کو ڈسکنٹینیو کر کے اپنی کوئی ایک پالیسی انٹروڈیوس کراتی ہے جو کہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی. اس میں اب آج کل جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے ہفتے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے یہ کہا ہے کہ دی آرمی نوز اٹس کانسٹیٹیوشنل لمٹ اینڈ وانٹ ادر انسٹیٹیوٹس ٹو فالو دی سیم پالیسی. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت پازیٹیو بات ہے کہ آرمی کو اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹس کا پتہ ہے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے جو ہے ادارے بھی اس کو جو ہے فالو کریں گے. تو انہوں نے یہ چیز انڈیکیٹ کی ہے سوشل میڈیا پہ جس طرح سے بے ہنگم جو ہے پروپیگنڈا اور کیمپین چلائی جا رہی ہے, اور افسوسناک ہے. اب جو پازیٹیو انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے لیے جا رہے ہیں اس کو جو ہے آپ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ وہ میسج یہ جو ہے تھورو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ ملک کے نقصان میں, جبکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے امپیکٹ ملک کی اکانومی پہ دیکھا, چیزوں ہمارے جو ہے خارجہ پالیسی دیکھ لیں,
ہمارے جو ہے دوستانہ جو ہے ملکوں سے ہمارے جو تعلقات جس طرح سے ریوائو بیک ہو رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت انشاءاللہ اپنا جو ہے ٹینور ضرور پورا کرے گی، اور جب یہ انشاءاللہ اپنا ٹینور پورا کرے گی تو میں چاہتی ہوں کہ میری ایک جو ہے جو ارباب اختیار ہیں ان سے ایک بہت چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا میکانزم ڈیوائز کریں کہ چاہے کوئی سی بھی گورنمنٹ آئے یا جائے، لیکن جو اچھے پازیٹیو جو ہے پالیسیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اگلی گورنمنٹ میں آنی چاہیے، کیونکہ آپ جو کچھ عرصے پہلے میں لاسٹ ایئر میں چائنا میں گئی تھی، تو وہاں میں جو ہے پکنگ یونیورسٹی گئی تو وہاں کے پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اس طرح باتیں کی کہ ان کو ہمارے پاکستان کے بارے میں ہم سے زیادہ جو معلومات تھی، تو انہوں نے ایک ایڈوائس دی، انہوں نے کہا مس منشی آپ جب پاکستان جائیں گی تو آپ اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا، اپنے جو ہے کالمز میں، اپنے آرٹیکلز میں اس کو ضرور لکھیے گا کہ پاکستان کو اب جو ہے اپنی جو ہے اکنامک سیلف ریلائنس پالیسی پہ آنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ کرنا پڑے گا، بجائے کہ دوسرے جو ہے بیرون ملک سے قرضے لیے جائیں اور جو ہے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوا جائے، اور جو ہے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ابھی بہت میٹر کرتی ہے، اور وہ اکنامک اسٹیبلٹی اسی وقت آئے گی جب آپ جو ہے یہ پولیٹیکل ڈپولرائزیشن ختم کریں گے، اور میرے خیال میں موجودہ حکومت کی سب سے اچھی بات یہ کہ وہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف نہیں جا رہی، جو سیاسی بیانات جو ہے نیگیٹو بھی آ رہے ہیں تو میں دیکھتی ہوں اور ان کو جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے، بلکہ ابھی یہ فضا قائم کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے، ان سے ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے، اگر انشاءاللہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو ہے فوج سیاسی جماعتوں سے یا سیاسی لیڈروں سے بات نہیں کرتی، یہ جو ہے سیاسی جماعتوں کا باہمی جو ہے رابطہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کو کس طرح جو ہے بہتری کی طرف لایا جاتا ہے، تو آپ بار بار خدا کے واسطے فوج کو ڈریگ آن نہ کریں، فوج اپنے آ کے کہہ چکی ہے کہ ہم سے ماضی غلطیاں ہوئی ہیں، ہو چکی ہیں، بس اب نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اگر اب جو فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اب سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا آگے بڑھوں گا، ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے۔ فرحان آپ کی طرف آتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے چونکہ ظاہر ہے ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر بنانا، ہم نے دیکھا کہ کچھ ریفارمز لیے گئے حکومت کی جانب سے، کچھ ایسے ایکس فیکٹرز تھے یا فیکٹرز تھے کہ جن کو ہٹایا بھی گیا، کہ جو اس پروسیس کو ڈیریل کر رہے تھے، کچھ آفیسرز تھے جن کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے۔ اب جو موجودہ ٹیکسیشن کا نظام ہے یا پھر اب جو بات کی جا رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ میکسیمم نمبر آف جو ٹیکسیشن کے ان کو لانا ہے ٹیکس نیٹ میں، اور لوگوں کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ملک چلانا۔ ڈیفینیٹلی جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں جو ریفارمز ہیں، اب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگلے کچھ عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو کارپوریٹ ایگریکلچر کے لیے مڈل ایسٹرن کنٹریز اپروچ کریں گے، صحیح ہے، یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہوگا جو پاکستان میں ابھر کے آگے آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جن پروجیکٹس پہ کام ہوا اس میں ایک کارپوریٹ ایگریکلچر کا بھی پروجیکٹ تھا جو فورن کنٹریز کے لیے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ رن کیے۔ سو ہمیں ہر سیکٹر کو ایگزیمشنز سے نکال کے اب ٹیکس نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان ایک 300 ملین کی آبادی کا ملک ہے بھائی، اتنی ہی بڑی آبادی شاید یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے۔ صحیح، یہ آبادی کو فلرش کرنے، یعنی اس ملک کو فلرش کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو جتنا بڑھا سکتے ہیں، ہر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ کوئی اور سیکٹر ہو۔ یعنی ابھی رائٹ ناؤ اف یو ٹاک اباؤٹ دا ٹیکس نیٹ جتنے ہماری بینکنگ سیکٹر میں لگتے ہیں یا جتنے ہماری سیلریڈ کلاس کو لگتا ہے، ادر دین دیم شاید کوئی بہت ہی لمیٹڈ نمبر ہوگا ٹیکس کا جو شاید کوئی سبمٹ کر رہا ہوگا۔ یہ ٹیکس نیٹ بنانا اور جو گورنمنٹ اسٹیپس لے رہی ہے، ایوری تھنگ از لنک ود یور فون رائٹ ناؤ۔ سو اگر آپ نے فون کی سمز بند کرنا شروع کی نان ٹیکس فائلر کے لیے، یہ وہ کام ہوگا شاید جس کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ شاید سیلز بھی سبمٹ کرے گا، اپنے ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرے گا۔ ساری دنیا میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور خالی یہاں نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 30% ٹیکس دے رہے ہیں یا 35% آپ کی سیلریز پہ ٹیکس لگنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے، آپ یو کے چلے جائیں، یو ایس چلے جائیں، یا کہیں بھی یورپین کنٹری چلے جائیں، وہاں پہ ٹیکس کا سلیب اتنا ہی بڑا، ٹھیک ہے، اس کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں، مگر یہ 250 ملین کی آبادی پچھلے 70 سالوں سے سبسڈی پہ ہی ہے۔ ہمارے لوگوں کو اب شاید یہ سمجھنا چاہیے کہ
ये जो स्पून फीडिंग थी, दिस हैज़ टू बी एंड. बिल्कुल ठीक है, और जिम्मेदारी लेने का हाँ, थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा. ये हार्श मेजर्स होंगे, सही. शायद कुछ अरसे तकलीफ और होगी, शायद बिजली का बिल और बढ़ सकता है, क्योंकि आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ अभी जाना शुरू हुए हैं इतनी जल्दी. आप ज़ाहिर है एफओ बेस्ड प्लांट चला रहे थे, आप दूसरे हाइडल बेस्ड प्लांट चला रहे थे, तो ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट है. अच्छा फरहान, एक और छोटा सा सवाल मैं करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंडिकेटर्स की बात करते हैं, एक बड़ा पॉजिटिव साइन जो कि मियां साहब ने भी मेंशन किया, 73,000 पॉइंट्स क्रॉस कर जाना स्टॉक एक्सचेंज का. बिजनेस कम्युनिटी का जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो बिल्कुल खत्म होता दिखाई देता है. कंटिन्यूस दे आर इन डायलॉग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आर्मी चीफ साहब हैं. ये कितना पॉजिटिव साइन है जो अब देख रहे हैं, एक ट्रस्ट की फिजा कायम होती जा रही है, कारोबार किया जा रहा है और पैसे की रोलिंग हो रही है खास तौर पे. स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर के मल्टीपल्स पे ट्रेड करती है, फ्यूचर फोरकास्टिंग पे ट्रेड करती है. सो अगर आप नेगेटिव और टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग, हमेशा स्टॉक मार्केट पहले इम्पैक्ट लेती है. मुल्क की मईशत में कोई आपको ख़राबी नज़र आती है तो स्टॉक मार्केट पहले गिरना शुरू होती है, और इसी तरह पहले इम्पैक्ट भी उसमें ही आता है. जी. अगर मैं फिर प्रीवियस 10 साल का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग मल्टीपल देखूं तो वो बनता है 6.6 टाइम्स. ठीक है. सो इवन मार्केट हमारी 30,000 पॉइंट चल चुकी है जब से ये चीज़ें रिफॉर्म्स होना शुरू हुई, चीज़ें होना शुरू हुई हैं, येट वी आर स्टिल ट्रेडिंग एट 3.8 के मल्टीपल पे. ठीक है. सो अब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 100% का अपसाइड है मार्केट में, जो अगर हम प्रीवियस मल्टीपल पे भी जाते हैं, यानी इन रिफॉर्म्स के बाद व्हाट आई सी इज के पाकिस्तान कुड री रेट द मल्टीपल्स. जी. मुख्तलिफ चीज़ों में हमने पिछले अदवार में 13 और 14 का मल्टीपल भी देखा. ठीक है. 8 का मल्टीपल वॉज नॉर्मल. जब हम 6 के मल्टीपल पे आए थे दुनिया कहती थी यार इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता. हाँ, बिल्कुल सही. सो राइट नाउ स्टिल हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वैल्यूशंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा चीप है. हम ये लिक्विडिटी की इंजेक्शन भी देखते रहेंगे. यस, एक जो काम करने की ज़रूरत है, टैक्स नेट बढ़ाने के साथ साथ हमें एसेट क्लास को समझाना भी ज़रूरी है. सही. गवर्नमेंट कर रही है, इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन भी चला रही है, SECP ने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं जिसमें सैंड बॉक्स आया है, इन्वेस्टर अवेयरनेस पे काम कर रही है. इसमें इस एसेट क्लास को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये इट्स नॉट अ प्लेस फॉर गैम्बलिंग. ये एक एसेट क्लास है जिसमें दुनिया भर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. सही, बिल्कुल. जैसे रियल एस्टेट होती है, जी. स्टॉक मार्केट इज लाइक दिस. हमारे यहाँ लोगों ने इतना इसको टैबू क्रिएट कर दिया है स्टॉक मार्केट को कि इससे इस एसेट क्लास से दूर रहते हैं. तो ज़ाहिरन बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे हम बात करते हैं ना, बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता है पाकिस्तान विल गोना कोलैप्स, बिकॉज बिल्कुल सही. इंटरनल किसी को नहीं पता होता हो क्या रहा है सिस्टम में. सो इसी तरह स्टॉक मार्केट है, यानी इसकी अवेयरनेस कैंपेन अगर हम प्रॉपर तरीके से लाएं, ये एसेट क्लास आपको वो फॉरेन फ्लोज दिखाती रही है पिछले अदवार में भी, जो शायद रीजनल पॉसिबल नहीं दिखाई देता. बिल्कुल सही. वी वर फार अहेड ऑफ मिडिल ईस्ट एंड एवरीवन. राइट नाउ पाकिस्तान विल गोना बी द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट GDP इन 2075. ये तो आपकी स्टैट्स नहीं है, दुनिया भर की स्टडीज अब आपके लिए सामने आ रही हैं. सही है, बिल्कुल ठीक. सो पॉइंट ये है कि यही पैसा स्टॉक मार्केट में भी नजर आएगा. यही चीज़ें, ये एसेट क्लास को समझने की जरूरत है. एसेट क्लास इज नॉट जस्ट गोल्ड, नॉट जस्ट रियल एस्टेट. हर एसेट क्लास एक एसेट क्लास इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट वेल टेकन. अच्छा, एक और न्यूज़ डेवलपमेंट है जो कि ज़ाहिर मैं उस तरफ देखना चाहूँगा. वज़ारत ख़जाना साहब की तरफ से, वज़ीर ख़जाना साहब की तरफ से आई है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुकूमत की अहम तरजीह, इक़्तिसादी तरक्की होगी. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं जहाँ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, फिर हम देखते हैं कि डिजिटल इंटरवेंशन है. दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज होके, बल्कि अब तो मुझे लगता है ग्लोबल विलेज भी एक बहुत बड़ी टर्म हो गई है, मजीद सिमट गई है इससे. क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी इदारा हो पाकिस्तानी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है? देखिए उसमें तो बहुत, देखिए हमें ये उस तरफ बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन मसला ये था कि हमारे जो माजी की पॉलिसियाँ थी उनकी वजह से हमें बहुत सारे, या तो मसला है कि 3 साल तक तो हमारे मुल्क में पता ही नहीं होता था कि रात को जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात करके जाएंगे, सुबह जाके उस पर कायम भी रहेंगे. 2018 की बात, ठीक है ना. जी सही. तो उसमें ये होता था कि जो उन्होंने रात को फैसला किया है, सुबह उस पर यू टर्न हो जाता था, तो उसके बाद वो पता ही नहीं होता था कि आवाम को, गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं पता था कि हमने करना क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है. देखिए ये चीज़ें हमें डिजिटलाइज की तरफ जाने के लिए जो चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो यूथ है हमारे पास मौजूद है, उसको हम, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. उसको हम उनकी इस दौर की जो टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेफादा करने के लिए उनको इस सब्जेक्ट की तरफ लेके जाएं,
تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس دو تین چیزیں ہوں گی. ایک تو ہمارے پاس اکانومی آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ گوگل پاکستان میں اسکولس بنانا شروع کر بالکل دیے. ایسے ہی، جی جی پھر اس کے بعد یہ جتنا جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو اگر ہم پاکستان میں استفادہ کرنا شروع کر دیں, اس پر کام کرنا شروع کر دیں. ابھی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں جو سعودیہ کو تقریباً کوئی اس وقت کوئی 50 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے ان کی ٹیکنالوجی آئی ٹی کے سیکٹر میں, ٹھیک ہے, اور بہت سے پاکستانی آلریڈی کام بھی اور کر کام رہے کریں. ہیں. لیکن ابھی جو ہے ہمارے پاس چونکہ ابھی مین پاورز تو موجود ہے لیکن ہمارے پاس آئی ٹی کی مین پاورز نہیں ہے. تو ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم نے اپنی یہ مین پاور کو کر لیا, آئی ٹی ایکسپرٹ کا بنا لیا, تو میرا خیال ہے کہ ہم پوری دنیا میں ہمارے پاس اکانومی ہماری وہ بھی بہتر ہو جائے گی, اور پھر جو پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. میاں صاحب آپ نے جس طرح مینشن کیا تھا کہ سائیڈ لائنز کی جو ملاتیں تھیں ود سعودی وزٹ پہ پرائم منسٹر صاحب کی, اس میں بل گیٹس صاحب کی بھی ملاقات بڑی جی اہم بالکل. دیکھیں اس پہ بھی روشنی ڈالی گئی. ایون میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان فیوچر اسی ہو سکتا ہے کہ 1-2 مہینوں میں وہ پاکستان کا وزٹ بھی کریں. بالکل ایسی اور اسی طرح جو سعودی کراؤن پرنس ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اسی مہینے آ جائے یا نیکسٹ منتھ آ جائے. ان کا وزٹ بھی ڈیو ہے, جو اس وقت پرائم منسٹر ان کو دعوت دے کے آئے. تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں جس کو میرا خیال ہے ہم اس سے استفادہ کرتے ہوئے, لیکن اس میں پھر ہمیں میں ایک چیز, یہ ہمارے جو بابوز ہیں نا, جو بیوروکریسی ہے, اس کو سیدھا کر لیں, یہ ملک ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں شمع کوئکلی آپ کی طرف آؤں گا اور پھر مجھے فرحان صاحب کی طرف جانا ہے. کوئکلی ہمیں دینا ہے چیز جو ہم بات کریں ابھی ٹیکنالوجی انٹرونشن کی. پرائم منسٹر صاحب کی بل گیٹس صاحب سے بھی ملاقات ہوتی ہے, لیکن بہت زبردست جو باتیں ہیں وہ بھی ڈسکس کی گئیں کہ ٹیکنالوجی کو پاکستان میں کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ اب جو انٹرونشن آف ٹیکنالوجی ہے, خاص طور پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, آگمنٹڈ ریالٹی ہے, اس پہ بہت کام کیا جا رہا ہے. فری لانسرز اس بات میں بہت کام کرے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو اس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے کہ ابھی ہم نے کووڈ کے دور میں دیکھا کہ جس وقت جو ہے تمام جو ہے دفاتر وغیرہ بند ہو گئے تھے, وہاں آن لائن ٹیکنالوجی چل رہی تھی. آن لائن ٹیکنالوجی تھی, تو اس وقت جو ہے ہمارے نوجوانوں نے ریئلائز کیا کہ اب ان کا جو ہے آئی ٹی سے جو ہے آشنا ہونا بہت ضروری ہے. تو اب لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ چاہے وہ فیڈرل لیول پر ہو یا پروونشل لیول پر ہو, ان کو جو ہے نوجوانوں کو آئی ٹی کے کورسز, شارٹ کورسز کروانے چاہیے. نہ صرف کروائی بھی گئے, سندھ میں انیشیٹو لیا گیا ہے, جو ہے گورنر صاحب کی طرف سے, گورنر صاحب گورنر ہاؤس میں کرا رہے ہیں کورسز, تو وہ فری آف کاسٹ ہے. تو اس طرح کی اگر فیڈرل لیول پر بھی جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے, تو اس طرح کے انیشیٹو مزید لیے جاتے ہیں کہ فری آف کاسٹ یا پھر کم جو کہ سبسیڈائز اس پہ ہو, تو کافی ہمارے نوجوان جو ہے آئی ٹی کی تعلیم سے وہ جو ہے آرام سے ان کو جو کر کے اور پھر جو ہے ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے, جس کی جو ہے بہت شدید ضرورت ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے یہاں آئی ٹی کا ابھی بھی شدید فقدان ہے. اور جو ہے اگر اس پہ گورنمنٹ اس کو جو ہے اپنی آنے والے بجٹ میں اگر اس کے حوالے سے کوئی پالیسی مرتب دیتی ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ریولوشنری جو ہے اسٹیپ اور انیشیٹو ہوگا. اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کروں گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی لیپ ٹاپ اسکیم ہے نا, میرا خیال ہے کہ وہ بہت ضروری ہے, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کٹے اور بچوں سے زیادہ بہتر ہے, اس کی اہمیت کی عامل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہی ہے, ہماری جو یوتھ ہے نا, جو بیچارہ ابھی لیپ ٹاپ نہیں خرید سکتا, آپ اس کو لیپ ٹاپ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پیسہ جنریٹ کر کے دے گا, وہ آپ کی اکانومی کو آگے لے کے چلے گا. تو وہ میرا خیال ہے یہ اس کو صوبوں کی سطح پہ اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس پہ فوری طور پہ کام ہونا چاہیے. لیپ ٹاپ کی قیمتیں بھی میرے خیال میں گورنمنٹ کو یہ سجیشن ضرور دینا چاہوں گی میں آپ کے پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے, کہ لیپ ٹاپ کی قیمتوں پہ بھی کمی, کیونکہ ہر بندہ یا ہر اسٹوڈنٹ تو جو نہ افورڈ کر سکتا ہے نہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے پرائم منسٹر کی ڈسٹریبیوشن پالیسی سے لیپ ٹاپ کی. تو کیا ہی بہتر نہ ہو کہ گورنمنٹ جو ہے لیپ ٹاپ کی اس میں کمی لے آئے. مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع کروا دیں. بالکل ٹھیک ہے جی, پوائنٹ ویل ٹیکن. میں فرحان صاحب کی طرف آؤں گا کوئکلی, کیونکہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام. فرحان, ٹیکنالوجی انٹرونشن اور اکنامک فرنٹ دونوں بڑے اہم اب ستون ہیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. کیا کہیں گے, کس طرح بلینڈ ہونا چاہیے بٹوین دا ٹو سیکٹرز؟ اس سیکٹر پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے, یعنی واحد سیکٹر ہے جس میں ٹیکس ایگزمپشنز بھی موجود ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹ میں ہمارے نمبرز ہم ہر ایئر آن ایئر بڑھتے ہی جا رہے ہیں, بڑھتے بلینز کی اکانومی بڑھتی جا رہی ہے. یس, سو
یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے جو اگر آپ دیکھیں گے جہاں پہ جتنے آئی ٹی کی فری لانسرز یا ایکسپورٹرز موجود ہیں جو آئی ٹی سروسز دے رہے ہیں, ہم یہاں پہ گوگل کے لیے بھی کام کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں. بیک اینڈ سروس کی طور میں پاکستان بہت کام کر رہا ہے. جی بہت ساری سروسز ہم یہاں سے آلریڈی دے رہے ہیں. اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے. وی ہیو آ ٹیلنٹ جو کہ آلریڈی دنیا میں بھی موجود ہے اور یہاں پر خود پاکستان کے اندر رہ کے بھی بہت بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے. سو ہم نے دیکھا ہے کہ اس جنریشن میں ایک آئی ٹی کی جو اویئرنیس ہے وہ کافی زیادہ ہے کمپیئر ٹو, یعنی آج ہر ہاتھ میں اگر اسمارٹ فون ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنالوجی سے تو تھوڑا اویئر ہے. یہ تو آپ نے بالکل زبردست بات کی. میں دیکھتا ہوں وہ بچے جو جہاں تعلیم بھی نہیں ہے اتنی جن ریجنز میں, وہاں بھی موبائل کا استعمال بڑا زبردست انداز سے کیا جا رہا ہے. جی اس وقت دیکھیں ملٹیپل ریسورسز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ بھی فری آف کاسٹ جو آپ کو آئی ٹی کی بیسک ایجوکیشن دے دیتے ہیں. صحیح. آپ فری لانسر بن سکتے ہیں ان کورسز کو کر کے بھی. تو یس, اگر آپ نے اپنی اکنامی کو ٹورڈز آئی ٹی ایکسپورٹ کی طرف بھی لے کے جانا ہے تو ایک بہت بڑا نمبر ہے. یعنی اگر ہم بات کریں انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی ایکسپورٹ ہوگی کوئی $600 ارب کی. اٹس ہیوج نمبر. یعنی ہم پاکستان میں شاید ایک بہت بڑا لیبر فورس بھی رکھتے ہیں جو اس پہ کام کرے, جو ایک جنریشن پوری بن رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ 90s جنریشن زی کی بات کریں تو وہ ایک جنریشن آلریڈی اویلیبل ہے جس کے پاس آئی ٹی ایکسپرٹیز موجود ہے. رائٹ. یس, اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہو بھی رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. گورنمنٹ از دیئر ٹو سپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹ اینڈ ملٹیپل چیزوں میں کام ہو رہا ہے. پوائنٹ ویل ٹیکن. فرحان رضوی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. شمع, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میاں صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. بار جی, امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.